फ्रेज़ वाली क्वेरीज़ को हैंडल करने के लिए हमने पोजीशनल इंडेक्सेस बनाने शुरू किए। पोजीशनल इंडेक्सेस हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम ना सिर्फ पोस्टिंग्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट की एंट्री रखें बल्कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस किस पोजीशन पे एक पर्टिकुलर लफ्ज़ आया है उसको भी स्टोर करें। इससे हम उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो फ्रेजेस दोबारा बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि पोजीशन की बुनियाद पे हम फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या ये अल्फाज अपीयर हुए थे तो क्या आगे पीछे ही अपीयर हुए थे और उसी ऑर्डर में अपीयर हुए थे जिसमें कि फ्रेज डिमांड कर रहा है या नहीं। तो पोजीशनल इंडेक्सेस हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं और हम डिटर्मिनिस्टिकली विदाउट एनी फॉल्स पॉजिटिव्स आंसर सेट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें कि वो डॉक्यूमेंट्स आंसर सेट में होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ्रेज़ को ट्रूली एड्रेस कर रहे होते हैं, यानी कि वो फ्रेज़ एज इट इज़ उसमें होता है। इसमें अगर एक छोटी सी एग्जांपल हम लें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो फ्रेज़ है, अगर ये शामिल हो एक पर्टिकुलर एक इनपुट के तौर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आया है, तो स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ये दो अल्फाज डॉक्यूमेंट में होने एक तो लाजमी है। जो भी आंसर सेट में डॉक्यूमेंट आएगा उसमें स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी दोनों अल्फाज शामिल होने चाहिए और इसी के साथ साथ ये दोनों अल्फाज इसी ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि पहले स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी। होता क्या है कि हमारा जो पोजीशनल इंडेक्स है उसके अंदर हम उसको प्रोसेस इस तरह से करेंगे कि उसकी पोस्टिंग लिस्ट जो है उसमें जो पोजीशंस हैं इन दोनों अल्फाज की उनको एक दूसरे से कंपेयर करते जाएंगे और जहाँ पे कि हमें डिफरेंस 1 का नज़र आएगा इन दोनों के अंदर, वहीं पे हम रुक जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये फ्रेज़ जस्टिफाई हो गया। तो दो लफ्ज़ों के हवाले से, दो लफ्ज़ों वाले फ्रेजेस के हवाले से ये निस्बतन सादी बात है और हम इसी तरीके से बाकी के अल्फाज के अगर ज़्यादा एक्सटेंडेड क्वेरी हो तो उसके हवाले से भी काम कर सकते हैं। इसी को हम एक थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल जो कि निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस पोजीशनल इंडेक्स को किस तरह से प्रोसेस करें ताकि हमारी क्वेरी ना सिर्फ हैंडल हो जाए बल्कि निस्बतन एफिशिएंट तरीके से हैंडल हो जाए। इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हम इंडेक्स की जब क्रिएशन कर रहे हैं उस वक्त क्या कंसिडरेशंस रखनी चाहिए और उन्हीं कंसिडरेशंस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए जब हम क्वेरी को प्रोसेस कर रहे हैं। पहली जो कंसिडरेशन है इसमें दैट इज़ कि इंडेक्स क्रिएशन के वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो इंडेक्स क्रिएशन करते वक्त हमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि डॉक्यूमेंट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में पोस्टिंग्स की एंट्रीज करनी है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो नाइव इम्प्लीमेंटेशन है इन्वर्टेड इंडेक्स की उसके अंदर भी हम एग्जैक्टली यही काम करते हैं कि डॉक्यूमेंट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में अपना इन्वर्टेड इंडेक्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट आईडी 1 की एंट्रीज पहले, 2 की उसके बाद, 3 की उसके बाद। जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम सिंपली अपनी पोस्टिंग लिस्ट को अपेंड करते जाते हैं और हर जो नई एंट्री आती है हमारी पोस्टिंग लिस्ट में वो पिछले डॉक्यूमेंट आईडी से बड़ी एंट्री ही होती है। तो इम्प्लिसिटली हमारा ये वाला प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट आईडी के लेवल पे तो हैंडल हो जाता है। अगला लेवल जो पोजीशनल इंडेक्स के लिए ही मखसूस है, इन पर्टिकुलर पोजीशनल इंडेक्सेस के लिए ये चीज़ रेलेवेंट है, एंड दैट इज़ कि जो पोस्टिंग्स हम कर रहे हैं उन पोस्टिंग्स के अंदर हम ना सिर्फ ये नोट कर रहे हैं कि टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है, बल्कि जितनी टर्म फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर टर्म की उतनी ही एंट्रीज एक पर्टिकुलर पोस्टिंग में आती हैं जो कि पोजीशंस को नोट कर रही होती हैं। अगेन जो सलूक हमने डॉक्यूमेंट आईडी के साथ किया पोस्टिंग्स की एंट्रीज करते हुए, एग्जैक्टली उसी तरह का मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशंस को स्टोर करने के लिए विद इन अ पोस्टिंग। यानी कि जो लफ्ज़ अपीयर, अगर एक लफ्ज़ अपीयर हो रहा है 5th, 25th और 95th पोजीशन पे, तो पहले हम 5 रखेंगे, फिर 25 और फिर 95। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे जब हम क्वेरी को प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें हमें थोड़ी सी एफिशिएंसी मिल जाती है। अगर आर्बिट्रेरी ऑर्डर में हम रखेंगे तो हमें बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा क्वेरी की प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर, लेकिन अगर हम इसको ऑर्डरिंग में मेंटेन रखेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सकती है क्वेरी की प्रोसेसिंग के हवाले से। और इसी
کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی والی. تو اگر ایک پرٹیکولر ڈاکومنٹ کے اندر لفظ اسٹینفورڈ آ رہا ہے اور اسی میں لفظ یونیورسٹی بھی آ رہا ہے, تو اب ہم ان دونوں ڈاکومنٹس کے اندر اسٹینفورڈ اور یونیورسٹی کی پوزیشنز کو دیکھتے جائیں گے اور ایک ایک کر کے دونوں کی پوزیشنز کو دیکھیں گے اور اس وقت آگے بڑھیں گے. جس کی پوزیشن چھوٹی ہے اس کی پوزیشن کو آگے موو کرتے جائیں گے, یعنی کہ جو پوزیشن نمبر ہے جس کا چھوٹا ہے اس کو بڑے والے سے کمپیئر کریں گے اور جس کا نمبر چھوٹا ہے اس کو آگے موو کرا دیں گے. تو اس طرح سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک لینئر سکین کریں گے اور ہمیں پتہ لگ جائے گا جہاں پہ بھی اسٹینفورڈ اور یونیورسٹی کی پوسٹنگ انٹریز میں ایک کا ڈفرینس آئے گا وہاں پہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی, یعنی کہ یونیورسٹی بعد میں اور اسٹینفورڈ پہلے آ رہا ہوگا, تو اس میں ہمیں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہماری اسٹینفورڈ یونیورسٹی فریزل کوری کو آنسر کر رہا ہے, یعنی کہ یہ اس کا کینڈیڈیٹ ڈاکومنٹ بن چکا ہے. اسی کی ایک رادر کمپلیکیٹڈ ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ایک فریزل کوری وچ از ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, اس کو اگر ہم پوزیشنل انڈیکس کے تھرو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں جن کی ٹو اور بی الفاظ کے کورسپونڈنگ پوسٹنگس کی انٹریز پڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان پوسٹنگ انٹریز کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر رہی ہیں, اس کوری کے تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹو اور بی یہ الفاظ دو دفعہ اپیئر ہو رہے ہیں, ٹو کے فوراً بعد بی, اور پھر ٹو کے 4 کے ڈفرینس پہ ٹو دوبارہ اپیئر ہو رہا ہے اور بی کے بھی 4 کے ڈفرینس پہ بی دوبارہ اپیئر ہو رہا ہے. تو اب ہمیں ہمارا جو سسٹم ہے جو کہ اس کوری کو پروسیس کرے گا اس کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو یہ الفاظ ٹو اور بی اپیئر بھی ہو رہے ہوں, دو دفعہ اپیئر ہو رہے ہوں, اور دونوں دفعہ یہ الفاظ ایک ڈاکومنٹ کے اندر 4 لفظوں کے ڈفرینس سے اپیئر ہو رہے ہوں. تو یہ ساری کنسیڈریشنز ہم نے رکھنی ہے, تب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ پرٹیکولر ٹو بی کی حد تک یہ فریز جو ہے دونوں اپیئرنسز کے حوالے سے وہ ہم فگر آؤٹ کر لیں گے. تو اس کی اگر آپ انٹریز دیکھیں لفظ ٹو کی اور بی کی, تو اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ لفظ ٹو کے پہلی انٹری جو ڈاکومنٹ میں آئی ہے وہ ڈاکومنٹ نمبر 2 تھا, جبکہ لفظ بی کی پہلی انٹری جو آئی ہے وہ ڈاکومنٹ نمبر 1 میں آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکومنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ارریلیونٹ ٹھہرا, یا ہم اس کو آگے موو کرتے ہیں اپنے پوائنٹر کو 1 والے کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا 2 میں لفظ بی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ڈاکومنٹ نمبر 1 اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی انٹری جو 2 کی آ رہی ہے وہ ڈاکومنٹ نمبر 2 میں ہی اپیئر ہو رہی ہے, تو 1 میں 2 کی انٹری اس کا مطلب ہے ہی نہیں. تو جب 2 لفظ ڈاکومنٹ نمبر 1 میں نہیں ہے تو وہ آنسر سیٹ میں نہیں ہو سکتا. ہم اگلا ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں جس میں لفظ بی اپیئر ہو رہا ہے, اور یہ ہم اس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا ڈاکومنٹ نمبر 2 ہو, جیسا کہ اوپر لفظ 2 جو ہے وہ ڈاکومنٹ نمبر 2 میں اپیئر ہو رہا ہے. تو ہم پوسٹنگ کی جو انٹری ہے لفظ بی کے کورسپونڈنگ اس کو نیکسٹ ڈاکومنٹ کے اوپر موو کرواتے ہیں. وہ کیا ہمارے پاس آ رہا ہے, دیٹ از ڈاکومنٹ نمبر 4. اب جیسے ہی وہ ڈاکومنٹ نمبر 4 پہ پہنچا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو لفظ 2 تھا وہ ڈاکومنٹ نمبر 2 میں اپیئر ہو رہا تھا, لیکن لفظ بی جو ہے وہ 1 سے ڈائریکٹ 4 پہ چلا گیا. اس کا مطلب ہے وہ خود ڈاکومنٹ نمبر 2 میں اپیئر نہیں ہو رہا. تو اب ہمیں 2 کی بھی پوسٹنگز جو ہیں اس کو اگلے ڈاکومنٹ آئی ڈی پہ شفٹ کر دینا چاہیے. اب ہم ڈاکومنٹ نمبر 2 سے آگے گئے تو ہمیں نظر آیا ڈاکومنٹ نمبر 4. ڈاکومنٹ نمبر 4 اب ایسا ہے جس میں لفظ 2 اور بی دونوں اپیئر ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوائنٹرز جو ہیں ڈاکومنٹ آئی ڈی کے حوالے سے وہ دونوں پوائنٹرز لفظ 2 کے کورسپونڈنگ بھی ڈاکومنٹ نمبر 4 پہ ہے, اور لفظ بی کے کورسپونڈنگ بھی پوائنٹر ڈاکومنٹ نمبر 4 کو پوائنٹ کر رہا ہے. اب ہمیں ایسا ڈاکومنٹ مل گیا ہے جس میں کہ یہ دونوں لفظ اپیئر ہو رہے ہیں, جو کہ پہلا سٹیپ تھا.
لیکن یہ کوئی بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دونوں لفظ اپیئر ہو رہے ہیں تو وہ ٹو اور بی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اپیئر ہو رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے بہت ڈفرینس پہ ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ہوں. اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں پوسٹنگز کی جو پوزیشنز کی انٹریز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. تو اب 4 کے کورسپونڈنگ جو لفظ 2 کی انٹریز ہیں وہ کولن کے بعد ساری کی ساری اس کی پوزیشنز کے بارے میں بتا رہی ہیں. اسی طرح نیچے جو بی کی انٹریز ہیں وہ بھی کولن کے بعد ساری کی ساری پوزیشنز بتا رہی ہیں کہ بی ڈاکومنٹ نمبر 4 میں اس پوزیشن پہ آیا. اب ہم اپنی اوریجنل کوری کو دیکھیں تو اس میں 2 اور بی کے درمیان 1 کا ڈفرینس ہے, یعنی کہ یہ دونوں آگے پیچھے اپیئر ہو رہے ہیں. تو اب ہمیں اس کی پوسٹنگز کی انٹریز کو بھی جو جس میں کہ یہ پوزیشنز کی انٹریز ہوئی ہیں اس کو بھی ایگزیکٹلی اسی طرح پروسیس کرنا ہے جس طرح کہ ہم ڈاکومنٹ کو پروسیس کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک آرڈر میں اپیئر ہو رہی ہیں. جو ایک پرٹیکولر ڈاکومنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2 کی انٹریز ڈاکومنٹ 4 کے اگینسٹ جو پڑی ہوئی ہیں دیٹ از 8, 16, 190, 429 اینڈ 433. تو یہ ایک اسینڈنگ آرڈر میں پڑی ہوئی ہیں. اسی آرڈرنگ کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ جبکہ ہم پوزیشنز کو کمپیئر کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں لفظ 2 جو ہے وہ 8th پوزیشن پہ اپیئر ہو رہا ہے. کس کے اندر؟ ڈاکومنٹ نمبر 4 کے اندر. یہاں سے ہم یہ انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا لفظ بی جو ہے وہ 9th پوزیشن پہ اپیئر ہونا چاہیے کس میں؟ ڈاکومنٹ نمبر 4 میں. تب یہ 2B کا فریز بنائے گا. لیکن جیسے ہی ہم ڈاکومنٹ نمبر 4 کو دیکھتے ہیں تو اس میں بی جو ہے وہ 17th پوزیشن پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے 8th پوزیشن تو رول آؤٹ ہو گئی. 2 کی جو 8th پوزیشن ہے وہ اس فریز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. تو ہم اس کو آگے موو کرواتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 16th پوزیشن پہ 2 اپیئر ہو رہا ہو. تو یہاں سے جب ہم آگے پوائنٹر موو کریں گے تو دیٹ ول ریچ 16. فارچونیٹلی ہمیں لفظ 2 جو ہے وہ 4th ڈاکومنٹ میں 16th پوزیشن پہ مل گیا ہے. اور اس کے کورسپونڈنگ اگر ہم دیکھیں تو 17th پوزیشن پہ لفظ بی موجود ہے چوتھے ڈاکومنٹ میں. اب یہاں سے اسی کوری کی کمپلیکسٹی کو اگر دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں تو ایک اپیئرنس تو ٹو بی کی ہمیں مل گئی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ دوبارہ ٹو بی آ رہا ہے اور وہ 2 سے 4 کے ڈفرینس پہ ہے اور بی جو ہے بی سے 4 کے ڈفرینس پہ ہے. جس کا مطلب کیا ہے کہ اگلی انٹریز بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا ٹو بی کی دوسری انٹریز بھی اسی کے ساتھ ساتھ اتنے ڈفرینس پہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. تو 16 اور 17 کے مطلب یہ ہے کہ اب 20th اور 21st پوزیشن پہ بھی ہمیں ٹو بی ہی ملنا چاہیے اسی ڈاکومنٹ کے اندر. تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اس کو چیک کرنے کے لیے پوائنٹر کی پوزیشن مزید آگے موو کرنی پڑے گی. تو 16th کے بعد جو اگلی انٹری ہے 2 کے حوالے سے دیٹ از 190 اور بی کے حوالے سے جو اگلی انٹری ہے دیٹ از 191. تو اس کا مطلب ہے 16-17 کی جو اپیئرنس ٹو بی کی تھی وہ اکٹھی تو ہو گئی لیکن اس بڑے فریز ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کے حوالے سے وہ جسٹیفائبل نہیں ہے. اب اگین ہم دیکھیں تو ہم اس وقت 190 اور 191 پہ ہیں. 190 اور 191 کی جو انٹریز ہیں ہماری وہ کیا بتا رہی ہیں کہ 2 190th پوزیشن پہ اور بی 191 نمبر پوزیشن پہ. اگین 2 اور بی آگے پیچھے اپیئر ہو رہے ہیں جس آرڈر میں کوئی انٹیسپیٹ کر رہی ہے. پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا اس سے 4 کے ڈفرینس پہ دوبارہ 2 اور بی اپیئر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ہم جب 190 سے اگلی انٹری دیکھتے ہیں تو وہ 429 نظر آتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سمپلی یہ والی پاسبلٹی کو بھی ہمیں رول آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو اگلی انٹری 2 کی ہے وہ بہت آگے جا کے ہے. تو ٹو بی تک ہم 2 دفعہ جسٹیفائی کر چکے ہیں لیکن جو دوسری اپیئرنس ہے ٹو بی کی ٹورڈز دا اینڈ آف دس فریز دیٹ از ناٹ بینگ جسٹیفائڈ ایز یٹ. ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اب ہمیں 191 سے بی کا پوائنٹر بھی 291 پہ موو کرنا پڑے گا. جب بی کا پوائنٹر 291 پہ آیا تو 2 کا پوائنٹر اس وقت 429 پہ ہے. تو ہمیں بی کا پوائنٹر ایک اور آگے موو کرنا پڑے گا وچ از ناؤ آن 430. تو 429 اور 430 ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 429 پوزیشن پہ 2 اور 430 پوزیشن پہ بی اپیئر ہو رہا ہے. اب یہ ان دونوں کی پھر ایک اپیئرنس آ رہی ہے جو کہ آگے پیچھے آ رہی ہے. تو لفظ 2 429 پوزیشن پہ اور لفظ بی 430 پوزیشن پہ ڈاکومنٹ نمبر 4 کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اب ہم اگین دیکھیں گے کہ کیا
اگلی پوزیشن جو ہے لفظ ٹو کی وہ کہاں پہ ہے, 4 کے ڈفرینس پہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو فارچونیٹلی اس دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو نیکسٹ اپیئرنس لفظ ٹو کی ہے دیٹ از ایٹ 433 وچ از ایٹ دا ڈفرینس آف 4 فرام 429. تو اب ٹو بی اور ناٹ ٹو بی میں 2b اور اس کے بعد آخری 2 جو ہے وہاں تک ہم جسٹیفائی کر چکے ہیں. اب ہم 430 سے b کا پوائنٹر بھی آگے موو کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ دیٹ از آن 434 پوزیشن. تو اب b کے درمیان بھی جو پچھلی انٹری ہے اور جو نیکسٹ انٹری ہے اس کے درمیان 4 کا ہی ڈفرینس ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 429 430 پہلی اپیئرنس ٹو بی کی اور 433 اور 434 دوسری اپیئرنس ٹو بی کی, اور درمیان میں اور ناٹ جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. اس حوالے سے اب ہمیں ایک کمپلیکیٹڈ نسبتاً کمپلیکیٹڈ طریقے سے اس سارے کوئری کو پروسیس کرنا پڑا ہے. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلے نمبر پہ ڈاکومنٹ آئی ڈی کی کنسیڈریشن ہے. ڈاکومنٹ آئی ڈی کے اندر پھر ہم پوزیشنز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اور پوزیشنز کے حوالے سے کمپلیکس کوئریز کو فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا ان کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک پرٹیکولر ایکسپریشن کے حوالے سے پوزیشننگ کو یا نہیں کر رہے. تو جو فریز ہم انٹر کر رہے ہیں اس کی پوزیشنز کی مدد سے ہم یہ چیز فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ فریز صحیح طریقے سے اس ایک پرٹیکولر ڈاکیومنٹ کے اندر ایز اٹ از اپیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جو آرڈرنگ ہے ڈاکومنٹ آئی ڈی کی اور جو آرڈرنگ ہے پوسٹنگز کی انٹریز کی یا پوزیشننگ کی انٹریز کی ود ان دا پوسٹنگ, وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم ایک لینئر سکین کرتے جائیں اور پوائنٹرز کو ایک دوسرے کے نمبرنگ دیکھ کے اور اس حساب سے آگے موو کرتے جائیں. تو ایک لینئر سکین کے اندر ہم ڈاکومنٹ آئی ڈیز کو بھی پروسیس کر سکتے ہیں اور ود ان دا ڈاکیومنٹ جو اپیئرنسز ہیں یا پوزیشننگز ہیں ان کو بھی لینئرلی سکین کرتے ہیں ہم یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے لفظوں کی پوزیشنز جو ہیں وہ فریز کے حوالے سے جسٹیفائی کر رہی ہیں اور کون سی نہیں کر رہی. تو دو لفظوں کی کوری کے حوالے سے یہ نسبتاً سادہ ہے, لیکن جیسے ہی الفاظ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے فریز کے اندر تو پھر ہمیں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیسز انکارپوریٹ کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ میتھڈولوجی وہی ہے لیکن اس میں کنجنکشنز نسبتاً زیادہ ہو جائیں گی. ابھی ہم نے جو یہ کوئری ڈسکس کی ہے اس میں ہم نے صرف لفظ ٹو بی تک اس کو یہ فگر آؤٹ کیا کہ ڈاکومنٹ نمبر 4 جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہا ہے ٹو بی کے حوالے سے. جو درمیان میں اور ناٹ آ رہا ہے اس اور ناٹ کو ابھی تک ہم نے انڈر کنسیڈریشن نہیں رکھا. تو اب ڈاکومنٹ نمبر 4 جو ہے اور ناٹ کے کورسپونڈنگ ہم پوسٹنگز کی انٹریز چیک کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اور ڈاکومنٹ نمبر 4 میں اپیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ناٹ ڈاکومنٹ نمبر 4 میں اپیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور ان کی جو رسپیکٹیو پوزیشنز ہیں وہ بھی ہم ان 429 اور 430 کے بعد 431 should be or and 432 should be not. تو جب یہ پوزیشنز ہمیں وہاں پہ ملیں گی اور ناٹ کے کورسپونڈنگ نہ صرف ڈاکومنٹ 4 میں انٹری ہونی چاہیے ایک پوسٹنگ کی بلکہ اس کی پوزیشننگ کے حوالے سے بھی یہی انٹریز جو بھی ہم نے ڈسکس کی یہی ہوں گی, تب جا کے یہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کا فریز جو ہے وہ کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ ہوگا ایک پرٹیکولر ڈاکومنٹ وچ از ڈاکومنٹ نمبر 4 اس کے حوالے سے. کوئری پروسیسنگ کا عمل اسی حساب سے اور زیادہ ٹیڈیس ہو جاتا ہے, یعنی کہ جتنی لمبی ہماری کوئری ہوگی فریز کے حوالے سے اتنا ہی زیادہ پروسیسنگ ہمیں درکار ہوگی اس فریز کو اس پوزیشنل انڈیکس کی مدد سے ایڈریس کرنے کے. جو ہم نیکسٹ ٹائپ آف کوئری ہے دیٹ از پراکسیمٹی کوئری. پراکسیمٹی کوئریز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ہم دو الفاظ کے درمیان ڈفرینس اپروکسیمیٹ ڈفرینس کو بتا دیتے ہیں, یعنی کہ کیٹ اینڈ ڈاگ بٹوین 4 words یا پاکستان اینڈ فلیگ بٹوین 6 words. اب اس میں جو پراکسیمٹی کوئریز ہیں ان کے اندر یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ کی آرڈرنگ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے. یعنی کہ جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان اینڈ فلیگ ود ان 6 words تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ پاکستان فلیگ سے 6 word پہلے بھی آ جائے تب بھی جسٹیفائیبل ہے اور فلیگ سے 6 word بعد میں بھی آ جائے تب بھی فلیکسیبل ہے.
تو دونوں اپیرنسز اس کی اس کوری کے حوالے سے جسٹیفائبل ہیں. اس طرح کے ایکسپریشنز کو ہم نے ایکسٹینڈڈ بولین ریٹریول ماڈل پڑھتے ہوئے تھوڑا بہت ڈسکس بھی کیا تھا، جس میں کہ ہم نے ایک لا فرم کی ایگزامپل لی تھی جو کہ اسپیشلائزڈ کوری پروسیسنگ کرتی ہے، جس میں ڈاکیومنٹس کے حوالے سے جو بھی کیس اسٹڈیز ابھی تک پڑھی ہوئی ہیں ان کو ڈھونڈنے کے حوالے سے پراکسیمٹی کوریز انٹر کی جاتی ہیں ان کے سسٹم میں. تو وہ پراکسیمٹی کوریز بھی پوزیشنل انڈیکس کے بغیر سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی. تو پوزیشنل انڈیکس ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے کس کے لیے؟ پراکسیمٹی کوریز کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے. تو ایک اس وقت آپ کو اسکرین پہ کوری نظر آ رہی ہے جو کہ وچ سیز لمٹ /3 اسٹیچو /3 فیڈرل /2 ٹراٹ. اس میں جو سلیش کے بعد جتنا کچھ لکھا ہوا ہے، جو بھی نمبر سلیش کے بعد آتا ہے دیٹ ریفلیکٹس دا پوزیشن، کہ لمٹ اور اسٹیچو جو ہیں ود ان 3 ورڈز ہونے چاہیے، اسٹیچو اور فیڈرل ود ان 3 ورڈز ہونے چاہیے، فیڈرل اور ٹراٹ ود ان 2 ورڈز ہونے چاہیے. تو اس طریقے سے کوری کا ایکسپریشن نسبتاً کمپلیکس ہو گیا. یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈر دے دوں کہ ہم نے ایک بات ڈسکس کی کہ جتنی بھی ہماری یہ اسپیشلائز ٹائپس آف کوری ہیں یا ایڈوانس ٹائپس آف کوریز ہیں، ان کے اندر سے فریزل کوریز جو ہیں وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ نسبتاً سنٹیکٹیکلی بڑی آسان ہے. صرف انورٹیڈ کاماز ڈالنے ہوتے ہیں جو کہ ہم ریگولرلی اپنے ایکسپریشنز میں ویسے بھی یوز کرتے رہتے ہیں ریٹن ایکسپریشنز کے اندر. تو وہ عام یوزر کے لیے کوئی بہت مشکل طریقہ کار نہیں ہے کوری انٹر کرنے کا. لیکن جو پراکسیمٹی کوریز ہیں ان کا آپ سنٹیکس دیکھ سکتے ہیں کہ سلیش کے بعد 3 ڈالنا یہ کاؤنٹر انٹویٹیو ہے اور جنرل جو لینگویج کا رائٹ اپ ہے اس سے نسبتاً ہٹ کے ہے. تو یہ سنٹیکٹیکلی کچھ ایڈیشنل نالج یوزر کے پاس ہونا چاہیے اس طرح کی کوریز کو سسٹم کو ایز ان پٹ دینے کے حوالے سے. تو یہاں پہ ہمیں ایک تو یہ پرابلم نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی کوریز جو ہیں وہ یوزر اتنی آسانی سے نہیں پاس آن کرتے سسٹمز کو. لیکن ارسپیکٹو آف دا فیکٹ اگر یوزرز اس طرح کی کوریز پاس آن کرتے ہیں تو سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو ریزالو اٹ. تو اس کی جو ریزالو کرنے کا میتھڈ ہے وہ بھی ہم پوزیشنل انڈیکسز کے تھرو ہی اس کو ریزالو کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم بائی ورڈ انڈیکس کے تھرو اس کو ریزالو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا بڑا سادہ سا جواب ہے اینڈ دیٹ از کہ بائی ورڈ انڈیکس اس طرح کی پراکسیمٹی کوریز کو ہینڈل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی رینج صرف 2 الفاظ تک ہوتی ہے اور ہم پراکسیمٹی کوری کے اندر کئی دو لفظوں کے درمیان ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آگے ہے پیچھے ہے، یہ والی فلیکسیبلٹی بھی اس طرح کی کوریز کے اندر ہوتی ہے. تو کلیئرلی بائی ورڈ جو ہے بائی ورڈ انڈیکس بنانا وہ پراکسیمٹی کوریز کے سلوشن میں ہرگز نہیں آتا. اب سوال یہ ہے کہ کیا پوزیشنل انڈیکس ہینڈل کرتا ہے؟ تو وہ آبویسلی پوزیشنل انڈیکس جو ہے وہ پورے کا پورا ڈاکومنٹ جب دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر سکتا ہے. تو ناؤ اٹس جسٹ اے میٹر آف پروسیسنگ اٹ ان سچ اے وے کہ ہم بجائے اس کے کہ وہ ڈاکیومنٹ دوبارہ سے بنائیں، ہم اس طرح کی کوری کے حوالے سے ساری انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. یعنی کہ ہمارے پاس اگر ڈاکیومنٹ کی پوری انفارمیشن موجود ہو یا ڈاکیومنٹ خود سے ہمارے سامنے آ جائے تو پھر کسی بھی ٹائپ کی فریزل یا پراکسیمٹی کوریز کو ہم ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اس کا آنسر جو ہے وہ یہی ہے کہ پراکسیمٹی کوریز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں پوزیشننگ بیسڈ پوسٹنگز کرنی پڑیں گی، یعنی کہ پوسٹنگز کو انرچ کرنا پڑے گا، کس حوالے سے پوزیشنز کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا تھورولی. اب یہ دیکھنا کہ پوزیشنز کو کس طرح سے انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم پراکسیمٹی کوریز کو ہینڈل کر لیں، یہ اپنے اندر ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی ٹائپ فریزز کو ہینڈل کرنا بھی فیئرلی کمپلیکس ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم پراکسیمٹی کوئریز کو دیکھتے ہیں جس میں کہ میں کہوں کہ ٹو اور بی جو ہیں یہ ایک دوسرے ٹو اور بی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں یا ود ان 4 ورڈز آ رہے ہیں یا ود ان 8 ورڈز آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہماری پوسٹنگز کی انٹریز کی کیا جو
ڈاکیومنٹ کی پروسیسنگ پری پروسیسنگ کے وقت کچھ فرق پڑنا چاہیے یا نہیں پڑنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آنسر یہ ہے کہ ہرگز فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو ہماری پوسٹنگز کی انٹریز جب ہم ڈاکیومنٹ کو پری پروسیس کر کے انڈیکس کا پارٹ بنا رہے ہیں تو وہ بالکل ویسے ہوں گی جیسے ٹریڈیشنلی ہم یا ابھی ہم نے سیکھا کہ اس میں ہم نے لفظ کی جو انٹری تھی وہ کی ڈاکیومنٹ آئی ڈی کے حوالے سے، اور پھر وہ لفظ اس ڈاکیومنٹ میں جتنی دفعہ اپیئر ہوا اس کی پوزیشن کو ہم نے مینٹین کر لیا. تو اور ایک آرڈر میں مینٹین کیا کہ جب سب سے پہلی اس کی چھوٹی پوزیشن پہلے اور اس سے بڑی پوزیشن اس کے بعد اور اس سے بڑی پوزیشن اس کے بعد. تو اس طریقے سے جو ہماری پوزیشننگ کی انٹریز ہیں ان کے اوپر انورٹڈ انڈیکس کو بنانے کے حد تک کوئی بھی چینج نہیں ہے. پراکسیمیٹی کوئریز بھی کے حوالے سے بھی وہ ویسے ہی بنیں گی جیسی کہ وہ فریزل کوئریز کے حوالے سے تھیں. اب جب کہ ہم پراکسیمیٹی کوئریز کو پروسیس کریں گے تو اس کے اندر تھوڑا سا ایڈیشنل کام کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں جو ریٹریکٹ کرنا پڑے گا بار بار، نہ صرف آگے جانا پڑے گا ایک پرٹیکولر ڈاکیومنٹ کی انٹریز کو پوزیشنل انٹریز کو پروسیس کرتے ہوئے، بلکہ ہمیں دونوں لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا لفظ پہلے اپیئر ہو رہا ہے یا بعد میں اپیئر ہو رہا ہے. تو دونوں کنسیڈریشنز کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنسر سیٹ میں ایک پرٹیکولر ڈاکیومنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ 2 اور B کی انٹریز ود ان 4 ورڈز ہیں، تو اگر ہم ایک پرٹیکولر ڈاکیومنٹ تک پہنچتے ہیں، فار انسٹنس ڈاکیومنٹ نمبر 5 میں 2 بھی اپیئر ہو رہا ہے اور B بھی اپیئر ہو رہا ہے، تو ان کی انٹریز میں ہم دونوں کی انٹریز کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے، یعنی کہ پوزیشنز کی انٹریز کو. تو پہلی انٹری اگر لفظ 2 کی لفظ 20th ہے اور B کی 30th ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنسر سیٹ میں نہیں آ رہے کیونکہ دونوں میں 10 کا ڈفرینس ہے. اور اس کے بعد جو اگلی انٹری لفظ 2 کی ہے وہ اگر 27th پہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 27th اور 30th کے درمیان 3 کا ڈفرینس ہے، اور ہماری کوئری کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ڈفرینس 4 کا ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ ہمیں واضح طور پہ پتہ لگ گیا کہ یہ ود ان دا اسپیسیفائڈ ڈفرینس یہ ٹرمز ایگزسٹ کر رہی ہیں، تو یہ کینڈیڈیٹ سیٹ میں آ جائیں گی. ان لائک فریزز کہ ہم اس میں کہتے تھے کہ 2 پہلے اور B بعد میں ہو، یہاں پہ ہم پہلے اور بعد کو نہیں دیکھ رہے، دونوں کے میوچول ڈفرینس کو صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ان کا میوچول ڈفرینس جو ہے وہ اسی رینج کے اندر ہے جس رینج میں کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کون سا لفظ پہلے ہے اور کون سا بعد میں ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے انڈیکس کو اسی طرح لینئرلی سکین کرتے ہوئے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر پراکسیمیٹی کوئری کے ایکسپریشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کون سے نہیں کر رہے. پوزیشنل انڈیکسنگ کے حوالے سے کچھ ہمیں اسٹیٹسٹیکل انالیسس بھی درکار ہے، جس میں ہم یہ چیز دیکھیں کہ پوزیشنل انڈیکسز کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں ان ٹرمز آف اسٹیٹسٹکس، یعنی کہ جب ہم انہیں سسٹم میں انکارپوریٹ کرتے ہیں تو کتنی ایک ایڈیشنل کاسٹ ہمیں بیئر کرنی پڑتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم انڈیکسز کو کمپریس کر سکتے ہیں. پہلی بات ہمیں نظر آ رہی ہے دیٹ از اسٹریٹ فارورڈ کہ ہم اپنے نائب انڈیکس کے اندر ایک لفظ کی ایک ہی انٹری ڈال رہے تھے ایک ڈاکیومنٹ کے کورسپونڈنگ، اب ہمیں اس کی ساری پوزیشنز کی بھی انٹریز ڈالنی پڑ رہی ہیں وچ سرٹنلی از انکریزنگ دا سائز آف دا انڈیکس. تو سائز کو ہم نے جو اس میں ایک انکریز آ رہا ہے اس انکریز کو ہم نے لمٹ کرنا ہے کہ کم سے کم سائز انکریز ہو، اس کے لیے انڈیکس کمپریشن کی ٹیکنیکس استعمال ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آرڈرنگ جو مینٹین کی ہے وہ انڈیکس کمپریشن کی ٹیکنیکس کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے کہ اس سے انڈیکس کمپریشن کی ٹیکنیکس بہت خاطر خواہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں، جس طرح کہ گیپ انکوڈنگ وغیرہ ہے. اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہمیں ایک بہت زیادہ ایفیشنسی مل جاتی ہے ان ٹرمز آف اسٹوریج. تو کیا جب ہمیں ایڈیشنل اسٹوریج کرنی پڑتی ہے تو کیا ہم پوزیشنل انڈیکس کو انکارپوریٹ ہی نہ کریں یا کر لیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے انورٹڈ انڈیکس کا پارٹ ہونا چاہیے پوزیشنل انڈیکس، یا ہم پلین انڈیکس کے اوپر ہی گزارا کر لیں.
ایک ٹائم تک کمپیوٹر کے اندر جو میموری کی سٹوریج تھی یا بہت زیادہ لارج اسکیل ڈیٹا کی پروسیسنگ تھی وہ پرابلمٹک ہوا کرتی تھی، لیکن لیٹلی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو جب تک کہ وہ پروسیسنگ یا لارج اسکیل سٹوریج ایشو تھی اس وقت تک تو یہ بات ڈیبیٹیبل تھی کہ کیا ہمیں اس طرح کے پوزیشنل انڈیکسز کو مینٹین کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن ابھی یہ بات بڑی واضح طور پہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے انڈیکسز کو سٹور کر لینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے انفارمیشن ریٹریول سسٹم میں اس طرح کے پوزیشنل انڈیکسز نہیں بنائیں گے تو آبویسلی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، پروسیسنگ ٹیکنیکس، اسٹوریج ٹیکنیکس کی آپٹیمائزیشنز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اور اس طرح کا ویل ایکوپڈ انڈیکس بنا سکتا ہے اور اس انڈیکس کے تھرو کوئریز کو پروسیس کروا سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے دوسرا جو ہمارا کمپیٹیٹیو انفارمیشن ریٹریول سسٹم ہوگا وہ زیادہ کیپیبل ہوگا مختلف ایڈوانس قسم کی کوئریز کو آنسر کرنے کے حوالے سے. تو ٹریفک بھی وہی لے گا، ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. تو جب کہ یہ اسٹوریج اور پروسیسنگ کاسٹ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی تو آبویسلی ہمیں اس کی انکارپوریشن کر لینی چاہیے. اسٹیٹسٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمیں سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ انٹریز کرنی پڑتی ہیں ایک پرٹیکولر ورڈ کے کورسپونڈنگ اپنے انورٹڈ انڈیکس میں جو کہ اس کی پوزیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں. اگر ہم کچھ امپیریکل انالیسس کے حوالے سے یہ بات نوٹ کریں کہ عموماً جو ویب پیج یا ایک پرٹیکولر ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں تو ان جنرل اس میں 1000 سے کم ورڈز ہوتے ہیں ایک نارمل ڈاکیومنٹ جو کہ انورٹڈ انڈیکس کے اندر ہم پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، ان پرٹیکولر اگر ہم ویب پیجز کو کنسیڈر کریں تو. اور اگر ہم دوسری اینڈ پہ جائیں جس میں کہ بہت بڑے بڑے ڈاکیومنٹس ہیں تو کچھ ایسی ایپک پوئمز، کوئی بکس یا اس طرح کے کچھ بڑے بڑے ڈاکیومنٹس بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں جن میں کہ مور دین 100,000 ورڈز بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایک آبزرویشن جو ہمیں ملی ہے یا ہم ایک کنسیڈریشن لے لیتے ہیں کہ اگر ایک ٹرم 0.1% فریکوینسی کے ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہو، یعنی کہ ٹوٹل نمبر آف جو ٹرمز ہیں اس کی 0.1% اس کی اپیئرنس ہے ود ان اے ڈاکیومنٹ، تو اس میں ہمارے پاس اگر 1000 والی نمبر آف ٹرمز کو ہم ڈاکیومنٹ کو لیتے ہیں، ایسا ڈاکیومنٹ جس میں 1000 ٹرمز ہیں، تو اس میں 1000 انٹو 1/1000 جو بنے گا 0.1% از 1/1000، تو دیٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی 1 پوسٹنگ. تو بائی اینڈ لارج ہر لفظ ایک دفعہ ہی اپیئر ہو رہا ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر جو پوزیشننگ کی انٹریز ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی. جبکہ جیسے جیسے ایک ڈاکیومنٹ ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے اور اس کا سائز انکریز کر جاتا ہے تو اس میں جب ہم 100,000 والے کو دیکھیں تو 100,000 انٹو 1/100 جو ہے 1/1000 جو ہے دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی 1000. تو اس میں کیا ہوگا کہ پوسٹنگز کی انٹریز ایک پرٹیکولر لفظ کے کورسپونڈنگ ابھی بھی ایک ہی ہوگی، لیکن ہر پوسٹنگ کے اندر جو پوزیشنز ہوں گی دے ول بی 100. تو ہر لفظ کے کورسپونڈنگ ہمیں 100 پوزیشنز کی انٹریز کرنی پڑ رہی ہیں. 100,000 انٹو 1/1000 ول ریٹرن اس 100. تو اس حوالے سے ہمیں 100 انٹریز ہر آن ایوریج ہر ایک ٹرم کے لیے کرنی پڑ رہی ہیں فار دا سیک آف اسٹورنگ اٹس پوزیشن انٹو دا انڈیکس. تو یہ کس حد تک انکریز کرتا ہے انڈیکس کے سائز کو، اس حوالے سے جو اسٹیٹسٹکس ہمیں امپیریکلی اویلیبل ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک پوزیشنل انڈیکس 2 to 4 ٹائمز انکریز کر دیتا ہے ایک نان پوزیشنل انڈیکس کے مقابلے میں سائز کو. یعنی کہ اگر ایک نان پوزیشنل انڈیکس جو ہے وہ 5 MB میں بن جاتا ہے تو پوزیشنل انڈیکس جو ہے وہ 10 سے 20 MB کے درمیان اسٹوریج اسپیس لے گا. اور اگر کورپس کے سائز کے حوالے سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو وہ 1/3 سے لے کے ہاف تک 35 to 50% آف دا سائز آف دا کورپس بن جاتا ہے انڈیکس کا سائز. تو 1/3 سے ہاف بن جاتا ہے. اور یہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ انگلش لینگویج کے جو کورپسز ہیں ان کے حوالے سے یہ اسٹیٹسٹکس امپیریکلی اویلیبل ہیں.
اور ہم سرٹنلی کمپریشن ٹیکنیکس وغیرہ اپلائی کر کے انڈیکس کو کمپریس بھی کر سکتے ہیں. نہیں کرتے اپلائی تو اس میں ہمیں تھوڑی ایفیشنسی تو ملتی ہے, یعنی کہ رن ٹائم پہ ہمیں ڈی کمپریس نہیں کرنا پڑتا کوری پروسیسنگ کے حوالے سے, لیکن سٹوریج پھر ہمیں تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ جو ٹریڈیشنل ٹائم اینڈ میموری کا ایک ٹریڈ آف ہے کمپیوٹر سائنس کا, وہ ہمیں یہاں پہ بھی بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے. پوزیشنل انڈیکسز کے حوالے سے ایک اور کنسیڈریشن ہے ڈیٹا اسٹرکچرز کے حوالے سے جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرنے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پوزیشنز کی انٹریز ہم نے کرنی ہے ود ان اے پوسٹنگ, اس کو کس قدر انٹیگریٹ کیا جائے ایک پوسٹنگ کے اسٹرکچر کے حوالے سے. تو اگر تو ہماری بہت ساری کوئریز فریزل یا پراکسیمیٹی کوئریز ہیں جن میں کہ پوزیشنل انڈیکس نے بہت ریگرسلی استعمال ہونا ہے, تو اس صورت میں تو ہمیں پوزیشنل انڈیکس کو پوسٹنگ کا ٹائٹلی انٹیگریٹڈ پارٹ بنا دینا چاہیے. یعنی کہ جتنی بھی پوزیشنز کی انٹریز ہیں وہ ہمارے اس آبجیکٹ کا پارٹ ہی ہونی چاہیے, کمپوزڈ ہونی چاہیے اس آبجیکٹ کے اندر جو کہ پوزیشنز کو سٹور کر رہے ہیں. اور اگر ہماری زیادہ تر کوئریز ایسی ہیں جو کہ سمپل کوئریز ہیں جن میں ہمیں پوزیشنز کو ایز سچ انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پوزیشنز کو پوسٹنگز کے اسٹرکچر کا حصہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ دیر شوڈ بی اے پوائنٹر ٹو دا پوزیشنز. ہر ایک جو ڈاکومنٹ کی انٹری ہے اس میں ڈاکومنٹ آئی ڈی, ٹرم فریکوینسی, اینڈ دیر شوڈ بی اے پوائنٹر ٹو واٹ, ٹو دا پوزیشنز آف دیٹ ٹرم ود ان دیٹ ڈاکیومنٹ. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی ایک پرٹیکولر کوئری ایسی ہے جو کہ فریزل کوئری ہے, اپروکسیمیٹی کوئری ہے, جن کے لیے کہ پوزیشنل انڈیکس کی ضرورت پیش آتی ہے, اگر کوئری ٹائپ ایسی ہے تو پھر ہم جب لوڈ کریں گے آبجیکٹ کو تو اس میں پوزیشنز کو بھی لوڈ کر لیا کریں گے. لیکن اگر ہمارے پاس زیادہ تر کوئریز کیسی ہیں جو کہ نارمل ہیں, جن میں کہ ہمیں پوزیشنز کی ایسا ضرورت نہیں ہے, وی جسٹ نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ ویدر دس ٹرم ایگزسٹ ان دا ڈاکیومنٹ اور ناٹ, تو فار دیٹ میٹر ہمیں ہرگز اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پوزیشننگز کو خاطر میں لائیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر ہم نے اس کا پروگرامنگ وائز اسٹرکچر اس طرح کا بنایا ہے کہ ہم ود اور وداؤٹ پوزیشننگ انفارمیشن لوڈ کر سکیں پوسٹنگ کی انٹریز کو مین میموری میں, تو جب ہماری سمپل کوئریز ہوں گی تو ہم وداؤٹ پوزیشننگ انٹریز پوسٹنگز کو لوڈ کر لیا کریں گے مین میموری میں, اور کنورسلی جب ہمارے پاس پراکسیمیٹی یا فریزل کوئریز ہوں گی تب ہم ود پوزیشنل انٹریز لوڈ کیا کریں گے پوسٹنگز کی انٹریز کو مین میموری میں. تو اس طرح سے یہ ایک اور ایفیشنسی ہمیں مل جائے گی ٹائپ آف دا کوئری کی بنیاد پہ کہ ہماری مین میموری میں جو انفارمیشن نے لوڈ ہونا ہے, اوبویسلی جتنی کم انفارمیشن ہوگی اتنی جلدی لوڈ ہو جائے گی اور اتنی ہی کم پروسیسنگ ہمیں کرنی پڑے گی ود ان دا مین میموری. تو چیزیں نسبتاً آسان ہو سکتی ہیں. یہ فلیکسیبلٹیز ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم سسٹم کو اور زیادہ ایفیشینٹ بنا لیں. ان اسٹیٹسٹکس کی مدد سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس پوزیشنل انڈیکسنگ کرنے سے سرٹنلی ایکسٹرا میموری لگ رہی ہے, لیکن اس ایکسٹرا میموری سے ہمیں ایکسٹرا بینیفٹ بھی مل رہا ہے. ہم بہت طرح کی ڈفرینٹ کوئریز کو ایزیلی انٹرٹین کر سکتے ہیں اور ہمارا سسٹم ایک ویل ایکوپڈ انفارمیشن ریٹریول سسٹم بن سکتا ہے. پوزیشنل انڈیکسز اور بائی ورڈ انڈیکسز کو ہم کمبائن کر کے اور زیادہ اسٹرانگر انفارمیشن ریٹریول سسٹم بھی بنا سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ سرٹنلی بائی ورڈ انڈیکسز جو ہیں وہ پراکسیمیٹی کوئریز کو تو ہینڈل نہیں کر سکتے, لیکن فریزل کوئریز کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بائی ورڈ انڈیکس کو بہت زیادہ کوریج نہیں دینی چاہیے, یعنی کہ ہمیں اپنی کورپس کے اندر سے بائی ورڈ انڈیکس بناتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے, ورنہ وہ بائی ورڈ انڈیکس تو بن جائے گا اور لارجلی وہ بائی ورڈ انڈیکس ہمارے یوزفلنس کے حوالے سے اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر ہم ایسی ٹرمز کو بائی ورڈ انڈیکس میں ڈالتے جا رہے ہیں جن کے کورسپونڈنگ ایز سچ کوئریز انٹر ہی نہیں ہوتی, تو بائی ورڈ انڈیکس میں وہ ٹرمز تو پڑی رہیں گی لیکن وہ کبھی بھی یوٹیلائز نہیں ہوں گی کوئریز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے.
تو کرنا کیا چاہیے، ایک پیٹرن فگر آؤٹ کرنا چاہیے. وہ پیٹرن کیا ہونا چاہیے جو کہ یہ بتائے کہ کون کون سے ایسے بائی ورڈز ہیں جو کہ بہت فریکوینٹلی کوریز کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. ایسی چیزیں کچھ انٹیسپیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نیو یارک، سین فرانسسکو، ایسے سٹیز ہیں جن کے کمپلیٹ نام کے اندر کچھ اسپیس آتی ہے، تو اس میں سرٹنلی جس نے بھی سین فرانسسکو لکھنا ہے اس نے اسپیس دے کے پورا سٹی کا نام لکھنا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جس نے بھی نیو یارک لکھنا ہے اس نے اسپیس دے کے لکھنا ہے. تو یہ وہ ٹرمز ہیں جو کہ اپیئر ہونی ہے کوریز کے اندر، اور ان دا فارم آف فریز اگر ہم انہیں، یا بائی ورڈ کی فارم میں اگر ہم انہیں کیپچر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ایفیشینٹ طریقہ ہوگا ہمیں کوریز کو اور ڈاکومنٹس کو پروسیس کرنے کے حوالے سے. یعنی کہ انڈیکس کے اوپر نیو یارک ٹائپ بائی ورڈ ایڈ کرنے سے ہم ایک میننگ فل بائی ورڈ ایڈ کر رہے ہیں جو کہ بہت ساری کوئریز میں استعمال ہوگا. سین فرانسسکو کو کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ دفعہ کوئریز کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو ایسے الفاظ جو کہ بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح کی کوئریز میں ہینڈل کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسری پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ کنسیڈر کریں بہت فریکوینٹلی استعمال ہونا، ہم یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جن کی ایسے فریزل ایکسپریشنز جن کی کمپیوٹیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے، جس طرح ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کی کمپیوٹیشن کاسٹ سگنیفیکنٹ ہے. ہمیں ٹو بی ناٹ ٹو بی کی آپ پوسٹنگز کی لسٹ دیکھیں گے تو یہ سب ایسے الفاظ ہیں، ٹو بی ناٹ اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. ٹو بی اپنے لیے پوسٹنگز کی ایک ہیوج لسٹ لے کے بیٹھا ہوگا، لفظ بی بھی بہت زیادہ ڈاکیومنٹس میں استعمال ہوا ہوگا، اور ناٹ بھی بہت زیادہ ڈاکیومنٹس میں استعمال ہوا ہوگا. جب ہم ہر ڈاکیومنٹ کے حوالے سے اس کو پروسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پروسیس نہیں ہو سکتے، سرٹنلی یہ پروسیس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی پروسیسنگ کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹیشنل کاسٹ ریکوائرڈ ہوگی. ہیوج پوسٹنگز بھی اٹھا کے مین میموری میں لوڈ کرنی پڑیں گی، تو اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو ایسی فریزل کوریز جن کا کہ کمپیوٹیشنل کاسٹ بہت ہیوی ہے، ان کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے کورسپونڈنگ ہم پوزیشنل انڈیکس کے تھرو اسے ریزالو کریں، ہم اس کے کورسپونڈنگ بائی ورڈ ٹائپ انڈیکس بنا لیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک کرسری سا مینشن کیا تھا کہ بائی ورڈ سے انڈیکس ٹرائی ورڈ اور ٹیٹرا ورڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے. یعنی کہ ایونچولی وہ پورے کا پورا فریز ایک سنگل فریز یا ایک سنگل ٹرم بن جاتا ہے ہماری ڈکشنری کی. تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ فریکوینٹلی اکرنگ کوئری ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کے بن رہی ہے اور وہ فریزل کوئری کے طور پہ استعمال بھی ہو رہی ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ صرف بائی ورڈ تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھیں، ہم ٹرائی اور ٹیٹرا ورڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور ٹو بی اور ناٹ ٹو بی ٹائپ کوئریز کو ہم اس کے لیے ایک ایون بگر ایکسپریشن بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں which will certainly not take much space. یعنی کہ ہم نے تو اپنے انڈیکس کے حوالے سے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کیا وہ اس نے ایونچولی ایک ڈکشنری ورڈ بننا ہے، اور ہم ایسے الفاظ کو ہم اب بلائنڈلی بائی ورڈ نہیں بنا رہے ہیں، ہم دو مین کنسیڈریشنز کو لے کے بائی ورڈز بنا رہے ہیں، جن میں ایک کنسیڈریشن کیا ہے کہ وہ بہت فریکوینٹلی آئے، اور دوسری کنسیڈریشن کیا ہے کہ کمپیوٹیشن کاسٹ ایک پرٹیکولر فریزل کوئری کی اگر بہت زیادہ ہے تو پھر اس پرٹیکولر کیس میں ہمیں کیا کر لینا چاہیے کہ ہم اس فریز کو ایز اٹ از اپنے انڈیکس کے اندر ایک ٹرم کی حیثیت دے دیں. اب وہ پورا فریز ایک ٹرم ہوگا ہمارے انڈیکسنگ سسٹم کا. اس طرح سے ہم اوور آل ایفیشنسی گین کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف بائی ورڈ یا ایون مور این ورڈ آپ اسے کہہ دیں انڈیکس کے فارم میں. تو میننگ فلنس بھی مینٹین رہے گی، میموری کے اوپر کوئی ڈراسٹک افیکٹس بھی نہیں آئیں گے، کوئری کی پروسیسنگ بھی تیز ہو جائے گی، اور وہی الفاظ آئیں گے جو کہ بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ انڈیکس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا. تو اس
کے علاوہ جو دوسری ہمارا پوزیشنل انڈیکس ہے وہ ایز اٹ از کام کرے گا. تو اب کوری پروسیسنگ میں کیا ہوگا کہ پوزیشنل انڈیکس ایز اٹ از کام کر رہا ہے، لیکن کچھ جو فریزز ہیں، اسپیشل فریزز جن کو ہم کہہ دیں، وہ بھی ہمارے انڈیکس کا پارٹ ہے. تو ہم یہ چیک کر لیا کریں گے کہ کیا فریزز بیسڈ کوری ہے اور ایسا فریز جو کہ کوری کے اندر ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس یہاں پہ بائی ورڈ یا این ورڈ کی فارم میں موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس سے ریلیونٹ انڈیکس ٹرمز کو فائنڈ کریں گے اور اس کے مطابق ہم آنسر سیٹ جو ہے وہ جنریٹ کریں گے. الٹرنیٹیولی اگر فریزز میں ایک پرٹیکولر ایکسپریشن ہمیں نہیں مل رہا جو کہ کوری میں گیون ہے، تو پھر ہم سنگل ورڈز کی طرف جائیں گے اور سنگل ورڈز کے اندر سے پروسیسنگ سٹارٹ کریں گے اور پھر ان کے کورسپونڈنگ جو بھی پوسٹنگز کے اندر انٹریز ہیں، پوزیشنل کوئریز، پوزیشنز کو انکارپوریٹ کرنا ہے تو پوزیشنز کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے کریں گے. اگر پوزیشنز کو انکارپوریٹ نہیں کرنا تو پوزیشنز کو انکارپوریٹ کیے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور آخری پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بائی ورڈ اور ایون لارجر انڈیکس بنا رہے ہیں تو اس میں پھر لفظوں کی کنسیڈریشن یا وہ پورے ایکسپریشن کے حوالے سے ہمیں پوزیشنز کس طرح مینٹین کرنی ہے. اس کے بھی ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ہم پورے فریز کے لیے ایک پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے، کم میموری لے گا. ایک پورے فریز کے لیے جس طرح ٹو بی اور ناٹ ٹو بی اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے ہم اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ نوٹ کر لیں. لیٹ سے وہ 430th پوزیشن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 430th ہے تو بی 431st ہے، ناٹ جو ہے وہ 432nd ہے. اس طریقے سے پورے فریز کی اپیئرنس کی جو پوزیشنز ہیں وہ ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو ہم صرف اسٹارٹنگ پوزیشن رکھ لیں تو اس سے انڈیکس کا سائز بھی کم ہو جائے گا اور رن ٹائم پہ ہمیں جس بھی لفظ کے حوالے سے پوزیشن درکار ہوگی وہ پوزیشن بھی ہم فگر آؤٹ کر سکیں گے. تو آل ان آل ہم ڈفرینٹ طرح کی کوریز ہینڈل کر سکتے ہیں اپنے انفارمیشن ریٹریول سسٹم میں، جس میں کچھ سمپل کوریز ہیں، کچھ پراکسیمیٹی کوریز ہیں، کچھ فریزل کوریز ہیں. ان کوریز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف پوزیشنل انڈیکسز اینڈ بائی ورڈ انڈیکسز، یہ بہت واضح ہو چکا ہے. جو ایک اور ٹائپ کی کوریز ہیں وہ کیا ہیں؟ وائلڈ کارڈ کوریز. وائلڈ کارڈ کوریز کچھ ایکسٹرا ڈیمانڈ کرتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر وائلڈ کارڈنگ جو اپلائی ہوتی ہے وہ پوسٹنگز کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹرمز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. جس طرح کہ ہم اگر لکھیں STAN اسٹار تو اسٹار مینس کہ STAN کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو STAN اسٹینڈرڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اسٹینڈرڈ بھی ہو سکتا ہے اور اسٹینفرڈ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ مختلف الفاظ جو کہ STAN اسٹار کے ایکسپریشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ سب کے سب ہو سکتے ہیں. اسی میں مزید کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس بھی بنائی جا سکتی ہیں، یعنی کہ جو اسٹیرسک کا ایکسپریشن ہے وہ وائلڈ کارڈ کو ان پرنسپل ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو ہم ایسٹیرسک ٹی کر دیں کہ ایسے الفاظ جو کہ ایس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، درمیان میں اینی نمبر آف لیٹرز آ سکتے ہیں اور اینڈ ٹی پہ کر رہے ہیں. اسٹار ION لکھ سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایسے تمام الفاظ جو کہ ION کے اوپر ختم ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے الفاظ آ جائیں. پھر ہم اسی کی مزید کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس کی طرف جائیں تو ایسا ہم بنا سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ اسٹیرسک جو ہیں وہ اپنے ایکسپریشن کے اندر ایمبیڈ کر سکتے ہیں. مثلا PA*AN اور PA*T*AN. تو اب اس میں بہت سارے پاسبل ایکسپریشنز بننے شروع ہو جاتے ہیں جن کے تھرو کہ ہم وائلڈ کارڈ انٹریز کو انٹرٹین کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز لوگوں کو اسپیلنگز یاد نہیں ہوتے یا کچھ اس طرح کے پرابلمز آئیں تو اس میں یا ایگزیکٹلی یہ یاد نہ آ رہا ہو کہ کون سے نام سے ایک چیز کو رکھا گیا تھا، تو اس میں ہم یہ وائلڈ کارڈ انٹریز رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ایک ایگزامپل فائل سرچ کے حوالے سے لی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی فائلز کو مختلف نیمنگ کنونشنز کے تھرو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تمام ایسی فائلز جو کہ فار دیٹ میٹر ریٹریول
کے اندر آ رہی ہیں یا لیکچر نوٹس جو ہم بناتے ہیں تو اس میں لیکچر جن جن الفاظ فائلوں کے نام میں آ رہا ہے تو ان فائلوں کے نام کے اوپر اگر ہم نے سرچ کرنا ہے تو لیکچر اسٹیرسک فائل نیم اگر کسی کا بھی ہے تو اس کو آپریٹنگ سسٹم ڈھونڈ کے لائے. یہ ساری چیز جو ہے یہ ہمیں وائلڈ کارڈ کی مدد سے ہی ملتی ہے. تو اگین وائلڈ کارڈ کا جو امپلیکیشن ہے وہ پوسٹنگز کے اوپر نہیں ہے بلکہ ڈکشنری ٹرمز کے اوپر ہے. کیونکہ ہم نے اس وائلڈ کارڈ کو ریزولو کر کے وہ تمام الفاظ ڈھونڈنے ہیں جو کہ ایک پرٹیکولر وائلڈ کارڈ ایکسپریشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو جب بھی ہمیں وہ الفاظ مل جاتے ہیں تو اس سے آن ورڈز پھر ہم نارمل کوری پروسیسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جو نارمل کوری ہے اس کے اندر گنے چنے چند الفاظ ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم نے پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے. لیکن وائلڈ کارڈ کوری کے اندر ہمارے پاس ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوری ایکسپینڈ کر کے اتنے زیادہ الفاظ پہ آ جائے کہ اس کوری کا لوڈ جو ہے وہ ریزنیبل ہو جائے اوور دا سسٹم. تو یہ چھوٹی چھوٹی کنسیڈریشنز ہیں. اس میں جو مین بات ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ کس طریقے سے کن کن ڈفرینٹ طریقوں سے ان پرنسپل ہم وائلڈ کارڈ ایکسپریشن کو اپنے انڈیکس کی ٹرمز کے اوپر میپ کر سکتے ہیں. اس کے کئی سارے طریقے ہیں اور ہر مطلب جیسے جیسے ہم کمپلیکس کرتے جاتے ہیں اپنے وائلڈ کارڈ ایکسپریشن کو تو کون سے طریقے سٹے کرتے ہیں اور کون سے طریقے جو ہیں وہ نسبتاً پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں یا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اور ویل ڈسکس اٹ ان سم لیٹر لیکچرز.